अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जिस तरह के भी हालात हों, एक आम आदमी जो है, उसको उस सब के बावजूद अपने और अपने ख़ानदान के लिए खाना, कपड़े और तालीम जो है, वो मुहैया करनी होती है। आपको ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें अपने घर के रोज़ाना के मामूलात वो चलाने ही होते हैं। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कि एक आम जो हाउस होल्ड है, वो पिछले 1 साल में किस तरह मुतासिर हुआ है। महँगाई एक मसला तो है, लेकिन अगर इंसान के पास क़ुव्वत ख़रीद हो, तो वो फिर भी अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो मुहैया कर लेता है। तो मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपके प्रोग्राम में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें इस तरह बताएँ कि जैसे एक हाउस होल्ड है, फ़र्ज़ करें उनके पास 1000 था, आज से 1 साल पहले पिछले साल मार्च में, और वो जाके बाहर उससे जो खरीद सकते थे, तो उस पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है? और दूसरी बात ये कि आमदन और जो क़ुव्वत ख़रीद है, उसका किस तरह से डिस्पैरिटी हुई है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एक सवाल है या एक पाकिस्तान की आप ये कह लें कि जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी कह लें, मसाइल कह लें, वो है महंगाई। ये जो है वैसे तो अगर इदारे शुमारियात के हिसाब से देखा जाए तो ये 68 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है, यानी 75 साल की उम्र में 68 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है। लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि 68 साल पहले जो है ये महंगाई थी, 68 साल ये अगर 1947 से भी आप देखेंगे ना तो ये सबसे ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, अब आपने कहा कि जी पिछले साल और इस साल का मवाजना किया जाए कि क्या महंगाई की सूरत हाल रही है और उससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कितनी कमी या इजाफा हुआ है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बात बता दूं कि जब हमारी हुकूमत के आखिरी 1-2 महीने थे तो हमारी महंगाई जो है 9.5-10% से 12% पे चली गई थी। तो खान साहब इतना परेशान थे, आपको याद होगा, जिसमें पेट्रोल की कीमत भी फिर कम कर दी थी 10 रुपए का, आज तक जो है 10 रुपए ना हो गए। उसके बाद इन्होंने 125 लोगों से वसूल कर लिए बढ़ाकर, ठीक है, और वो बिजली की यूनिट 5 रुपए कर दी थी। तो हम रोजाना हर दूसरे दिन खान साहब मीटिंग करते थे और इस पे परेशान थे। तो फिर हमने जो है ये सोचा था, क्योंकि उस वक्त आलमी महंगाई थी, पूरी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल था, आपको भी याद होगी ये बात। तो एक जब आलमी महंगाई हो तो वो जो है बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है कि आप महंगाई को कम कर सकें, कैसे मैनेज करें। हाँ, अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे आधा 1% महंगाई थी, वहाँ 6%, 7% में महंगाई 8% पे चली गई थी आखिरी में, तो ठीक है ना। तो उसमें ये फिर हमने सोचा था कि महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर। बिल्कुल सही बात। जब तक आप जो है महंगाई को, एक बेबसी है ना कि अगर नहीं कर रहे, और ये 12% की बात कर रहा हूँ, जब 12% थी तो उस वक्त हम इतने परेशान थे। तो उसमें हम इकोनॉमी को इतना तेज चला रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि यार लोगों की जेब में पैसा होगा ना तो लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई को बर्दाश्त, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब जो है ये मामला जो है उल्टा हो गया है। महंगाई तो 75 साल की टूट गई। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, 2 तरीके की महंगाई होती है जो पाकिस्तान में ज्यादा जिसको कोट किया जाता है, वैसे तो एक और भी है लेकिन कंफ्यूज नहीं करते। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो होता है कि जो बिल्कुल ही बेसिक खाने पीने की या आम इस्तेमाल की अशिया होती हैं, जिसको एक गरीब और अमीर और एक दरमियाने तबके हर एक की वो कंजम्पशन बास्केट में होती है। सही, यानी कि उसको आप बाईपास ही नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, आटा हो गया, चीनी हो गई, तेल हो गया, ये चीजें। एग्जैक्टली, ये यूं कह लें कि हवा और पानी हर आदमी को चाहिए, और सांस लेना हर, चाहे वो अमीर है गरीब है, ये 3 चीजें तो सब अल्लाह ने बराबर रखी हुई है, ठीक है ना। तो वो जो है, अब वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, जो ये जुमेरात गुजरी है 2 दिन पहले, उसमें आया है 45%, और ये 48% इससे पहले था। अब 45% का मतलब ये है कि अगर पिछले साल जो शख्स 1000 रुपए का सौदा लेता था, अब उसको 1450 रुपए चाहिए वो सौदा लेने के लिए।
صحیح صحیح، یعنی 1.5% جیسے ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. یعنی 50% سمجھ لیں اس کی اگر پاس فالتو پیسے ہیں. اب فالتو پیسے کی بھی ڈیفینیشن ہے. ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی آپ کی آمدنی 50% سے بڑھ جائے. صحیح ٹھیک ہے نا. بات. تو آپ نے جو ہے آپ کو فرق نہیں پڑا زندگی میں, آپ نے اس کو وہ کر لی. اور ایک یہ کہ آپ کی آمدنی نہیں بڑھی لیکن آپ کی جو بچت تھی یا سیونگ تھی اب آپ نے اس کو کھانا شروع کر دی. صحیح بات ہے, صحیح بات آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جن کے پاس سیونگ نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کا پھر بہت زیادہ. وہ تو کٹ ڈاؤن پہ آ گئے نا. پھر بالکل لیکن آج صبح ہی بات ہو رہی تھی, میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب بہت سارے جو ملازم جو 9 سے 5 کرتے تھے, جو ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں, جو ادھر ادھر, وہ بیچاروں نے اب ڈبل کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے جن کے پاس دن کا تھا تو اب ان کو ڈبل کر کے اپنا روز کا کام جی کرنا. اب انہوں نے ڈبل کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی جو ہے 50% سے تو لوگوں نے نہیں بڑھائی. نہیں بڑھائے بالکل. کیونکہ 50% سے آمدنی جو ان کا مالک ہے یا جو ان کو رکھتا ہے اونر, اس کا بھی تو کاروبار آگے دیکھنا نا اس نے. اگر اس کے کاروبار میں جان نہیں ہے اور وہ کاروبار بھی الٹا بند ہو رہا ہے تو وہ کہاں 50% دے گا. تو کسی نے 10% بڑھائی, کسی نے 20% بڑھائی, کسی نے 25% بڑھا دی ہوگی, لیکن 50% ایک ناممکن ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی کمپنیز نے بھی جو ہے نا 25-30% پہ رک گئے آ کے. ٹھیک ہے نا یہاں پہ. اور حکومت نے خود 10% بڑھائی تھی. بلکہ یہ جو پچھلے سال بجٹ دیا تھا حکومت نے خود 10% بڑھائی تھی. تو حکومت کے جو ملازم ہیں سوچیں, اب وہ ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یا تو وہ بھی کٹ ڈاؤن کر لیں, وہ تو بیچارے ڈبل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اچھا بہت سارے ہاں, لیکن بہت سارے میں جانتا ہوں لوگوں کو اسلام آباد میں اور ادھر ادھر, وہ بیچارے شام کو پھر 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں, کچھ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے لوگوں کو انکم کا. اب میں آپ کو جو بات میری رہ گئی کہنے کی, کچھ لوگ جو ڈبل نہیں کر پا رہے یا کچھ لوگ جو ڈبل کرنے کے باوجود ان کی جو ہے خوراک جو ہے 3 وقت سے 2 وقت پہ آ گئی. بالکل صحیح بات. اور وہ جو ہے صبح ناشتہ کر کے 7-8 بجے شام کو جو ہے جو بھی دال روٹی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ دن کے درمیان نہیں کھا سکتے. تو اس میں نہ ان کے لیے فروٹ نہیں ہے, نہ ان کے لیے گوشت ہے, نہ ان کے لیے کوئی اور چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ معاف کرے کہ جو بجلی کے اور جو گیس کے اوپر سے جو بل آ رہے ہیں, ہاں جو آسمان ٹوٹتا ہے, اس کے بعد تو بعض لوگوں نے اپنا علاج جو ہے اس کو جو ہے اس پہ کمپرومائز شروع کر دیا. جن کو دوائیاں کھانی ہیں, آپ کو پتہ ہے دوا بھی جو ہے 100 سے 200% بڑھ گئی. یہ تو ہم 50% کی بات کریں. اور بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سے ہی ہٹا دیا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اسکولوں کی جو وہ ہے وہ تو کم نہیں ہوگی, اسکولوں کی فیس کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ہے حکومت نے آخری دفعہ عوام کو جو پوچھا تھا, یہ جو غریب عوام تھی بالکل ہی جو احساس پروگرام والی, وہ انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں آخری دفعہ جو ہے نا کچھ جو بھی 2-3 ہزار پہ, وہ مریم اورنگزیب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, پورے 2000 تو اس پہ مذاق اڑاتے تھے. وہ 2000 سے جو پیسے بچ جائیں گے تو ہم جو ہے حج کرنے جائیں گے, عمرہ کرنے جائیں گے امریکہ کی, حکومت کو قرض دے دیں گے. وہ آپ کو یاد ہوگا میمز بنے تھے اس زمانے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت ہم کہتے تھے مہنگائی کا توڑ آمدنی پہ زور. اب مہنگائی تو 75 سال کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا 45%. کنزیومر پرائس انڈیکس جو ایک جنرل ہوتا ہے جس میں لگژری چیزیں بھی آ جاتی ہیں, جس میں گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں, جس میں فرنیچر بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی 36% پہ ہے. اس کا بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عالمی ریکارڈ تقریباً ہم نے پاکستان میں بنا دی ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے مہنگائی پاکستان میں, سری لنکا میں بھی پاکستان سے کم مہنگائی ہو گئی ہے. جبکہ آپ نے سنا ہوگا ڈار صاحب کہہ رہے تھے ہم ابھی بھی پوری دنیا سے سستا ملک ہیں. آپ نے یہ بات ان کی سنی ہوگی. دیکھیں جی, آپ اگر لندن سے آئیں گی اور اپنا 1 پاؤنڈ یہاں پہ کھلا کرائیں گی, اور اگر آپ کو 380 روپے کا 1 پاؤنڈ کے بدلے ملیں گے تو آپ کو تو پاکستانی بہت سستے لگیں گے. ڈار صاحب کی ظاہر ہے کہ آمدن تو یہاں ہے.
آپ کے 50 پاؤنڈ میں اگر ایک پورے مہینے کا ملازم آپ کو پورے مہینے کا 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے روز کا مل جائے، یار 50 پاؤنڈ میں پورے مہینے کا ملازم، اس سے سستا تو ملک ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ بہت صحیح بات کی آپ نے ڈار صاحب کی، اور ان کے سارے خاندان کی ساری پراپرٹی، ساری آمدن، سارے بزنس تو یہاں پہ ہیں یو کے میں، تو ظاہر ہے ان کو تو سستا لگنا. اس لیے ان کو تو، ان کے لیے تو سستا ہے نا پاکستان، تو ان کا وہ مطلب ٹکر ٹوکری ہے ان کے لیے. آپ یہ سوچیں نا، آپ کے لیے سستا ہو گیا 50 پاؤنڈ میں کسی کو نوکری پہ رکھنا، اس 50 پاؤنڈ سے اس کو مہینے کا گزارا کرنا پورا کر سکتا ہے آدمی کہ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی مطلب یہ ہماری حکومت میں بھی ہم نے بائی دا وے اس کو استعمال کیا تھا کہ جی پاکستان آج بھی دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور شدید اختلاف کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ بولتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، اور کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے تو ان کو انڈر پیڈ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. یا ان کا جائز معاوضہ نہیں دے رہے ان کو، کہ یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ کوئی مطلب کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مہنگائی پہ تو ہم نے بات کر دی، لیکن چند ایک آئٹم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہنگائی کس طریقے سے عام عوام، یہ جو 50% بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ 50% تو ایوریج ہے، مجموعی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چائے جو ہے، یہ اعداد شمار جو ہیں یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، چائے جو ہے 115% جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے ایک سال میں. آٹا 110%، کیلے جو ہیں 98%، آلو 98%، چاول جو ہیں 80%، انڈے جو ہیں 70%، دال جو ہے 63%، ڈبل روٹی 63%، دال ماش جو ہے 55%، سگریٹ چلے وہ بھی ویسے غریب آدمی جو ہے سگریٹ بھی یہاں پاکستان میں بہت پیتا ہے، 138%، گیس کی قیمت 108%، اور جو ہے چپلیں جو لوگ جو اسپنج کی چپلیں لیتے ہیں وہ 100%. مطلب اب چپل تو لینی ہے نا. پیٹرول 80%، ڈیزل 80%. تو یہ جو ہے مہنگائی کا، میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا، اس میں میں نے چکن نہیں بتایا، اس میں میں نے بیف نہیں بتایا، اس میں میں نے اور چیزیں نہیں بتائی. بالکل جو عام انسان کے روزانہ کے لیے. اب جو پرابلم آ رہا ہے نا، جو ٹائم بم جو ٹک کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی آمدنی نہیں بڑھی، آپ نے اپنی بچت سے گزارا کر لیا. جس کی آمدنی بڑھ گئی چلے ٹھیک ہے، اور جس کا کچھ نہیں بڑھا تو اس نے جو ہے اپنی چیزیں کٹ ڈاؤن کر دی، یعنی کھانا کم کر دیا، ٹائم جو ہے 3 ٹائم سے 2 ٹائم کر دیا. اس نے جو ہے گھر میں بالکل ہی بجلی پنکھے چلانا بند کر دیے، دوائیاں کم کر دی. اچھا، اب جو تیسری چیز آ گئی ہے وہ آ گئی ہے کہ لوگوں کے کاروبار اور بے روزگاری. بالکل یہ والی بات ہے جی. مارچ کے مہینے میں 25% صنعت کی گراوٹ ہوئی ہے، 25%. یعنی کہ اگر 25% گراوٹ ہوئی ہے تو جو صنعت سے وابستہ لوگ ہیں 25% لوگ بے روزگار ہوں گے. بے روزگار ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو چوتھا سٹیج ہے، اب جس بیچارے کی پہلے آمدنی نہیں بڑھی تھی، اس نے تو اپنی خوراک کم کر دی تھی، اب اس کے پاس آمدنی ختم ہوگی تو اب وہ کیا کرے؟ نوکری چلی جائے گی تو کیا کرے؟ آپ کراچی میں آئے، یہ جو سیلانی اور یہ جو کھلانے والے ہیں نا، یہ جو صبح 5:30 بجے فجر کے بعد ان کی باہر لائن لگ جاتی ہے، اور یہ جو سیکورٹی وغیرہ جو ملازم ہے نا، وہ کھانے کی لائن لگ جاتی ہے، وہ کھانا پکا پکایا کھلاتے ہیں. تو وہ یہ جو سیکورٹی گارڈ اور یہ مزدور، وہ بیچارے لائنوں میں 1 گھنٹہ انتظار کر کے. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے جو نوکری پہ میلوں میل پیدل چل کے جا رہے ہیں کہ وہ کرایہ دیتے ہیں تو پیسے نہیں بچتے. اب تیسری چیز یہ بے روزگاری کی بات آ گئی. اب آپ نے خود دیکھ لیا، حکومت نے اپنا اکنامک سروے بھی جاری کیا اور اس میں 3.3%. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 10% سے زیادہ ملک میں جی ڈی پی گری ہے. جب خود سیلاب میں حکومت کہتی ہے $30 ارب. ابھی حکومت کا جی ہم نے یہ 0.3% کا، یہ وہ والا جو پہلے جو پچھلے 1 سال پہلے 6% تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ -10 ہے بیسیکلی، اس 6 سے -10. جی تو ایسے یہ جو اعداد و شمار اب دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، $1775 فی کا آمدنی تھی پچھلے سال. حکومت نے ابھی اس سال
245 کا ڈالر, حالانکہ 305-10 کا مل رہا ہے. انٹر بینک آفیشیل بھی 285 کا ہے. 247 سے نکال کے $1550 ہوئی ہے. دکھائیے $198 جو ہے اس سال پچھلے سال سے فی کا آمدنی کم ہوئی ہے. اور اگر 2021 سے لے لیں جو پی ٹی آئی کی مطلب آخری تو وہ بھی $1660 تھی. اور اگر میں اس کو جو ہے $280 پہ گنوں نا تو $1300 پہ فی کا آمدنی. $1300 کہاں $1800 کہاں $1300. اور ملک کا جو جی ڈی پی جس ڈالر جو ایک سال میں پورا ملک مل کے کماتا ہے, پچھلے سال $375 تھی, ارب ڈالر تھی, وہ کم ہو کے $340 ہو گئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے سال کی ایوریج ہے. یہ جو اپریل مئی وغیرہ جو ابھی جون بھی آنا ہے, خیر اس میں جو حالات معیشت کے ہوئے ہیں نا, توبہ توبہ توبہ, فردر ڈاؤن ہو گیا طریقے سے, جس طریقے سے سینٹیمنٹ اور یہ سیاسی بھی آپ نے دیکھا کہ یہ 2 مہینے کتنے تیزی سے جو ہے اور کیا کیا ہو گیا. اور اب جو 9 مئی کے بعد سے جو حالات ہوئے ملک کے سیاسی, لوگوں کی مطلب ٹانگیں کام گئی ہیں کہ یہ کاروبار چلیں گے کیسے, اتنا سیاسی عدم استحکام. پھر آئی ایم ایف کی خبر آ گئی مارکیٹ میں کہ اب آئی ایم ایف نہیں ہو رہا, تو یہ کہاں سے قرض اتریں گے, یہ کس طریقے سے ملک اپنے اخراجات پورے کرے گا, کون قرض دے گا, بجٹ کیسے ہوگا پورا. وہ جو ہے لوگوں کو اتنے پریشانی ہو رہی ہے کہ 285 کا آفیشیل ڈالر ہے, 310 میں مارکیٹ کا چل رہا ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ 310 میں بھی نام ہے, آپ لینے جائیں گے تو ملنے کا نہیں, زیادہ مہنگا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر جب آپ ڈیسپریشن ہوگی, فرسٹریشن ہوگی, جب آپ کو بیسک روز کی ضروریات نہیں ملیں گی, تو پھر کرائم ریٹ میں بھی تو اضافہ ہوگا نا. ظاہر ہے کہ لوگوں نے کھانا تو ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب کرائم کیسے کیسے ہوں گے. ایک تو ہوگا رشوت بڑھ جائے گی, دوسرا جو ہے لوگوں نے جو ایک دوسرے سے, پاکستان کی انفارمل اکانومی, لین دین ہر آدمی کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے بہت, اس لین دین میں گڑبڑ ہوگی. تیسرا وہ یہ ہے کہ جن کا کہیں ہاتھ نہیں پڑے گا, دیکھیں جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھے گا تو وہ اب جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں چوری شروع کر دے گا, اگر وہ آفیشیل مطلب کوئی بڑی نہیں. اور جو جن کے دل کھلے ہوئے تو وہ جو ہے پھر چھینم چھانی, اسنیچنگ, یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں اسلام آباد جیسے شہر جس میں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ موبائل چھینیں گے. میں ابھی پچھلے دنوں لاہور میں حماد اظہر سے ہی بات ہو رہی تھی. حماد اظہر نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں لاہور میں اگر کسی کا موبائل چھن جاتا تھا نا تو ہم حیرت میں آ جاتے تھے. کہہ رہے ہیں اب تو معمول ہے, گاڑی میں چلتے چلتے لوگوں کے چھننا شروع ہو گئے. تو یہ بتا رہی ہے چیزیں کہ یہ جو ہے گلے تک پہنچ چکی ہیں. اور اب یہ حکومت جو ہے, ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ایڈریس کر لیں, اور اس کو ایڈریس کر لیں. یہ صرف نجی شعبے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہا, یہ سرکاری شعبے میں بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی مسئلہ ہے. سرکاری شعبے والے بیچارے جو ہیں وہ بھی دب گئے. اور پھر اگر حکومت اس بجٹ میں فرض کرے ان کو لالی پاپ دینے کے لیے, خوش کرنے کے لیے بڑھا بھی دیتی ہے تنخواہیں, تو وہ حکومت پوری کہاں سے کرے گی؟ حکومت کا تو آمدنی نہیں ہے. حکومت کی آمدنی معیشت سے چلتی ہے. معیشت چلے گی تو ٹیکس ملے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ٹیکس نہیں اور قرضوں سے پوری معیشت چلانی, تو آپ قرضے بھی کوئی نہیں دے رہا. 22-21% پہ شرح سود چلا گیا. اگر آپ اس پہ قرض لیں گے اور وہ بھی اتنا زیادہ لیں گے تو وہ تو آنے والی نسلوں کو آپ نے قرضوں کا ہی غلام بنا دیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. تو اس لیے آج پاکستان سے جو ہے پچھلے دنوں آیا تھا کہ 65% 18 سے 24 سال کی عمر کے بچے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. پہلے تو بڑی عمر کے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے حالانکہ لڑکیاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک رواج ہے کہ اپنے گھروں میں رہنے والی مطلب ملازمت بھی نہیں پسند کی جاتی. اس کا بھی 37% سروے آیا کہ لڑکیاں 18 سے 24 سال کی عمر میں 37% لڑکیاں بھی پاکستان چھوڑنا چاہتی ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں حالات, حالانکہ وہ اپنی عملی زندگی میں, پریکٹیکل زندگی میں بھی نہیں ہے, ابھی وہ شاید پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن جب وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں ارد گرد کے اپنے گھر کے اندر ہی ماحول دیکھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے ان کے والدین پورا کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہوں گے اسکول کی یہ چیز چاہیے تو والدین ان کو کہتے ہوں گے بیٹا بھی یہ نہیں ہے, یا وہ اپنی کوئی فرمائش کرتے ہوں گے تو والدین ان کی فرمائش پوری نہیں کر پاتے ہوں گے. تو یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا جو بہت ہی کوئی سوچ نہیں رہا. اور کیوں نہیں سوچ رہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں
ویسے تو ملک میں اس وقت آئین ہے ہی نہیں، لیکن آئین میں جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں ایک عوام کے، وہ درج ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ آئین کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. مجھے بتائیں کہ ادر دین آپ الیکشن مانگے اور کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت تو شاید کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ان کو اپنی حکومت ہی بچانی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ یہ قوم ہماری بڑی ریزیلینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور 75 سال میں اسی طریقے سے ہمارے فیزز آتے رہے. آج حکومتوں نے لوگوں نے حکومتوں سے توقعات ہی چھوڑ دی. بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت سے بڑی توقع لوگوں نے کرنا شروع کر دی. کرونا آیا تھا تو عمران خان پہ کی حکومت سے بڑی توقع تھی کہ کس طرح نکالا اس نے، پھر کاروبار کے لیے انہوں نے اسکیمز دی، معیشت چلایا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آنیسٹلی اسپیکنگ، اس وقت شاید 1% لوگ بھی حکومت کی طرف اب نہیں دیکھ رہے. ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو ہمیں الٹا جو ہے ہم پہ تکلیف ہی نازل کریں گے، تو ہر آدمی نے اپنا اپنا بندوبست خود ہی کرنا ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں نشو نما ہو چکی ہوئی چیز. بالکل. وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے اگر پیناڈول کی گولی بھی لینی ہے تو حکومت سے نہیں ملے گی. اب اس کے لیے جو ہے یہی ہماری، اس لیے ہماری پیرالل اکانومی، گرے اکانومی بہت بڑھ گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا آج کل اسمگلنگ، ڈیزل اسمگل ہو رہا ہے پاکستان میں. ہاں جی، بالکل. اچھا، اب وہ ڈیزل کیوں اسمگل ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ڈیزل بیچ رہی ہے. آج سے 1 ہفتے پہلے، 10 دن پہلے تک تو 280-90 کا بیچ رہی تھی، اب 260 کا. ایرانی ڈیزل جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سستا ملتا ہے. اب وہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے اتنی مہنگے، تو وہ ایرانی ڈیزل چور راستے سے آ رہا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کی بات کی سگریٹ کی، 138% سگریٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب پاکستان میں سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کا سگریٹ ہی نہیں بک رہا، لیکن سگریٹ سب پی رہے ہیں. وہ سارا کا سارا اسمگل ہو کر آ رہا ہے. کیونکہ اگر ایک سگریٹ 100 روپے کا ہے تو اس میں 70 روپے اگر ٹیکس ہے، 30 روپے سگریٹ کی قیمت ہے، تو وہ تو چوری کے راستے آ جائے گا. اب تو آٹے کی بات سننے میں آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں آٹا جو ہے وہ جو ہے 160-150 روپے کلو مل رہا ہے. وہ دنیا میں ریٹ اس کا ٹوٹ گیا ہے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ آٹا بھی باہر سے اسمگل ہو کر آنا شروع ہو گیا. یعنی پھر بھی وہی اللیگل جو مینز ہیں وہی یوز ہوں. ایگزیکٹلی، آپ نے اکانومی کی سپلائی چین ہی بریک ڈاؤن کر دی، پھر آپ امپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے. تو پھر آپ نے ایک سوال کیا، لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا. جن کا اس کے باوجود کچھ نہیں گزر رہا تو پھر وہ چھینم چھانی کرتے ہیں. کچھ بیچارے جو ہے مجبوری طور پہ خیراتی اداروں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام، رزق تو پہنچنا ہی ہے، لیکن ایک عزت دار طریقے سے، ایک انسان کی مطلب ایک ڈگنیٹی کے حساب سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ بڑی، جیسے کہتے ہیں، قابل پریشانی اور قابل افسوس ہے. اور جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، ان کا کوئی گرپ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور کمپرومائز ہر جگہ 13 جماعتیں ہیں. کہیں سندھ کی جماعت ہے تو سندھ والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلوچستان کے لوگ ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو جدھر کے پی والے جو لوگ ہیں، تو کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، تو وہ دبا کے جو ہے، جسے کہتے ہیں، بد انتظامی ہو رہی ہے اس ملک میں. بہت ہی برے حالات ہیں. اللہ کرے سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے، نہیں آئے گی تو وہ پھر حالات جب سامنے آئیں گے تب سمجھ آئے گی ان کو. بالکل ایسا ہے کہ اس وقت ہم ایک وشیس سرکل میں ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے اور اکانومی ہے، اور وہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں. تو وے فارورڈ تو یہی ہے کہ بات ہو آگے بیٹھ کے، اور الیکشن ہو، اور کوئی حکومت ایسی آئے جس میں ول پاور ہو، جس میں ریئلی ول ہو کہ وہ اس سچویشن کو بہتر کرنا چاہتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.